नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। सियासत बड़ी बेरहम चीज़, ये तो आपने सुना ही होगा। सियासत जिस सतह की होगी उस सतह की साजिशें भी होती हैं। आज एक ऐसा ही किस्सा, महलाती साजिशें, वो किसके ख़िलाफ़? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ख़िलाफ़। वो साजिशें करने वाले कौन? अपने घर के बेदी वो क्या है, कौन कौन उसमें वैसे, और ये नौबत आखिर क्यों आती है कि वज़ीर आला सिंध को ये जुमले भी कहने पड़ते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं ऐसी नौबत आई तो सियासत छोड़ दूँगा। इसके पीछे कौन, क्या वो साजिशें हैं? चंद हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि वज़ीर आला सिंध 7 एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, बड़ा शानदार उसका इस्तकबाल होता है। इस्तकबाल का किसने, क्यों ये अरेंज किया गया, वो किसको क्या मैसेज देना था? और वज़ीर आला सिंध के PSO फ़ारूक बशीर, PS सलीम बाजारी, कौन चाहता है कि ये उनके साथ ना हो? कौन कौन उन्हें क्या क्या उनको जो है लक़ब देते रहे हैं? ये आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन ये मीडिया पे इतनी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? और साबिक़ वफाकी सूबाई वज़ीर और मौजूदा MPA शर्जील इनाम मेमन साहब, वो किसके ज़मानती बने, किसको उन्होंने मुफ्ती दिलाई, और उसमें DIGs चंद, उनका क्या किरदार है, जिनमें एक DIG साकिब इस्माइल मेमन साहब का भी नाम है। ये ऐसी कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे क्या क्या होता रहा है। आपके लिए तो वो पर्दे के पीछे, लेकिन उनके लिए पर्दे के पीछे नहीं, उनके आमने सामने होते रही है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और रिपोर्ट अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और वो दोस्त जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है वो बेल को भी ज़रूर लगाएं, ताकि बर वक्त हमारी तमाम वीडियो उन तक पहुँचती रहें। आते हैं असल मौजू की जानिब। वज़ीर आला सिंध साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कलमात क्यों करते हैं, क्या है, आपको बताता हूँ। ये कहानी है वज़ीर आला सिंध के अपने हलके 7 की। वज़ीर आला सिंध के मुराद अली शाह, ज़ाहिर जो भी इलेक्शन होती है, सियासतदान होते हैं, उनके लिए उनके सियासत का जो महवर होता है, उनकी कामयाबी, उनका वो खुद, अब कौन कितना जो है आवाम से मिलता है, कितना संभालता है, वो चंद 1-2 दर्जन ही लोग होते हैं जिनके वो बलबूते पे सारा कुछ चलता है, वो संभालते हैं, और उनके तो वारे न्यारे होते हैं। अब आवाम को क्या मिलता है ये अलग बात है, वो हर एक पे अपने पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ही कई लोग हैं जो सैयद मुराद अली शाह के हलके में, जो उनके जो है करीब, उनके जो है वो काम को देखते हैं, संभालते हैं। उनमें 3 नाम बड़े अहम हैं। एक वहाँ के जो MNA हैं सिकंदर राह पोटो साहब, और एक नाम है हाजन शाह, जो अपने आप को किंग ऑफ भान सईदाबाद भी कहते हैं, और एक साबिक़ MPA आसिफ शाह जिसके भाई एजाज शाह कमिश्नर में प्रखास लगे हुए हैं, और वो सैयद मुराद अली शाह के बहनोई भी हैं। ये कहानी शुरू होती है 2008 से लेकर, अगर मैं आपको बताऊं कि जो हाजन शाह मैंने आपको नाम बताया, इसकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं, उसके बेटे अमन शाह की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, कि 2008 में तो हाजन शाह का किसी को पता ही नहीं था, कोई नाम ही नहीं था, कुछ ही नहीं था। जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, कैसे कैसे जो है वो काम चलते हैं, सब कुछ उसके हवाले। जो भी DIG हो, जो भी SSP हो, इंजीनियर हो, यहाँ तक कि एक मरतबा उन्होंने जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का चेयरमैन भी अपनी मर्ज़ी से लगवाया। किसके बलबूते पे? सैयद मुराद अली शाह के बलबूते पे। और यही काम दूसरे भी लेते रहते थे। उससे हटके आए दिन करोड़ों रुपए के बिल, वो डेवलपमेंट के हो या और साइड को नॉन डेवलपमेंट के हो, फाइनेंस से क्लियर कराना, वो बिल जो क्लियर होते हैं वो क्या होता है, उसमें क्या चलता है। और ज़ाहिर है आपको पता है कि सलीम बाजारी वो फाइनेंस के मामलात को कंट्रोल करते हैं। आए दिन ये मामला चलता रहा। आखिर जो है ज़ाहिर है एक लिमिट होती है। ये तक नौबत आ गई कि वज़ीर आला सिंध ने हाथ ऊपर कर लिए कि अब ज़्यादा नहीं होगा,
اور جب ان کے خلاف انہیں سوجھ بوجھ تھوڑی ہوئی کہ یہ ہو رہا ہے تو آخر تک یہاں تک کہہ دیا کہ اب میں مزید بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. کیوں نہیں آؤں گا؟ ظاہر ہے انہیں بھی سیاست کرنی ہے. اور ایک کردار جو عوام میں یہ تاثر ہے کہ سکندر راہ پوٹرو صاحب MNA وہ اتنے قریب ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے کہ جو چاہے وہ کرا سکتے ہیں. ہاں انہوں نے کرائے، اتنے کام کرائے، لیکن وہ ہی جس طرح حاجن شاہ کی کہانی میں نے آپ کو بتائی اسی طرح سکندر راہ پوٹرو کے بھی ایک ایلیمنٹ آ گئی. اور سکندر راہ پوٹرو کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا پرسنل ہے. وہ یہ دونوں جو ہے وہاں باجاری اور راہ پوٹرو جو برادری ہے ان کے اپنے معاملات ہیں. ان کو یہ شکایت کہ جو ہے سلیم باجاری ان کے ہر معاملے میں وہ ٹانگ اڑاتا ہے. تو انہوں نے CM سے مطالبہ کیا کہ آپ سلیم باجاری کو ہٹائیں. سلیم باجاری کو کیسے ہٹائیں بھائی؟ اس کے پرسنل PS ہے اس کے، اور وہ CM ہیں. CM کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی کا کوئی جو ہے وہ اسٹاف رکھ سکے. تو پھر وہاں سے جب یہ کہانی شروع ہوئی تو یہاں تک نوبت آ گئی. مجھے پتہ ہے MNA صاحب کا ذاتی محفلوں میں مراد علی شاہ کو CM سندھ کو کالا نانگ کے لقب بھی دیتے رہے کہ یہ سانپ ہے، کالا سانپ ہے، ہمارے کام نہیں کرتا. بھائی کئی کام آپ کے کیے، کون سا کام ہے جو آپ کا نہیں ہوا؟ یہی پھر سازش شروع ہوتی ہے سید حاجن شاہ کہ وہ اس میں مین رول پلے کرتا ہے. اب گٹھ جوڑ ہوتی ہے کہ مراد علی شاہ کا CM کا کیسے گھیراؤ کیا جائے، اسے کیسے قابو کیا جائے، کیونکہ اب وہ پرانے والا دور نہیں رہا. اس طرح جو ہے وہ SSP DSP جو ہے وہ نہیں لگ رہے. فرق بشیر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. فرق بشیر پہ کیا غصہ حاجن شاہ کو؟ وہ غصہ یہ کہ ظاہر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی DIG سے ان کے تعلقات اتنے وہ بن گئے. وہ جتنے بھی وہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ جامشوروں کو چھوڑیں، وہاں بھی جو SHO کراچی میں بھی کئی SHOs ان کے مرضی پہ لگتے تھے. ظاہر ہے فرق بشیر وہ جو ہے خود جو ہے PSP سروسز کا تعلق رکھتا ہے، افسر ہے، تو وہ بھی اپنی وہ اس میں وہ کچھ نہ کچھ دکھاتے تھے. ظاہر وہ کیسے دکھاتے تھے؟ ظاہر CM کے جو ہے PSO ہیں تو ان کو یہ شکایت رہتی تھی کہ یہ ٹانگ اڑا رہا ہے میرے معاملے میں، ان کو ہٹائیں. اور ایسا ہٹائیں کہ سندھ میں نہیں بلکہ اس کو آپ پنجاب بھیج دیں، سندھ میں اس کو رہنے نہیں دیں. یہ عجیب کہانی آپ کو لگ رہی ہوگی کہ وزیر اعلیٰ سندھ مطلب وہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے کیا؟ کون چلا رہا ہے؟ ایک حلقے کا معاملہ آیا آگے معاملہ. اب میں نے آپ کو 13 اگست کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ آئندہ الیکشن کے بعد سید مراد علی شاہ کا مستقبل کیا ہوگا. کیا وہ پھر سے CM بن سکیں گے؟ انہیں صوبائی اسمبلی کی نشست ملے گی، ٹکٹ ملے گا، یا انہیں وفاق میں MNA یا جو ہے سینیٹر وغیرہ کے لیے، یہ میں اس کو آپ کو آگاہ کر چکا ہوں. تو اس کے بعد یہ کہانی یہ چل رہی تھی جو میرے تک پہنچی تھی. میں نے آپ کو 13 اگست کے ویلاگ میں بتایا تھا. تو وہ بھی اب چیما گوئیاں وہاں شروع ہو رہی ہیں کہ آئندہ الیکشن میں سید مراد علی شاہ کہاں سے لڑیں گے، کیسے لڑیں گے. تو وہ جو سیٹ خالی ہوگی وہ کس پہ ہوگی، اب اس پہ سب کی نظر ہے. سید حاجن شاہ چاہتے ہیں کہ اگر ایسی نوبت ہوتی ہے تو ان کے بیٹے کو ٹکٹ ملے. اگر ان کے بیٹے کو ٹکٹ ملے تو سکندر راہ پوٹرو کہاں جائیں گے جو MNA ہیں؟ اگر MNA کی سیٹ پہ جو ہے مراد علی شاہ آتے ہیں، اور آصف شاہ کی بھی کوشش ہے، وہ پہلے بھی MPA رہ چکے ہیں، کہ انہیں ٹکٹ ملے. اگر کوئی ایسی یہ تو چلو وہ جب وہ صورتحال آئے گی تو یہ صورتحال کلیئر ہوگی کہ کون کہاں کھڑا ہے، یہ کس کو کیسے نوازا جا رہا ہے. اور مراد علی شاہ کے متعلق ان کے جب وہ ایلیجیبل نہیں تھے تو ان کے کزن جو ہے حسنین شاہ وہ الیکشن لڑے تھے، پھر ضمنی الیکشن میں خود جو انہوں نے وہ ریزائن دے دی تھی، پھر سید مراد علی شاہ آ گئے تھے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سید مراد علی شاہ کیا چاہیں گے. ان کی ظاہر خواہش ہوگی کہ اگر جو ہے وہ MNA بنتے ہیں تو ان کے کزن حسنین شاہ ہی MPA کی ٹکٹ ان کو ملے. یا ان کی یہ بھی کوشش ہوگی، یہ آنے والی سیاست بتائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ سید مراد علی شاہ MNA کے ساتھ MPA کے سیٹ پہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. اگر CM کا چانس بنا تو بن جائیں گے، ورنہ اوپر چلے جائیں گے. لیکن یہ تو خیر آگے والی کہانی. اب آتے ہیں، آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میری مصدقہ اطلاع ہیں کہ جب سید مراد علی شاہ نے تھوڑا ہاتھ کھینچ لیا تو پہنچ گئے حاجن شاہ کس کے پاس؟ سکندر راہ پوٹرو صاحب کے پاس. آ کے کہا کہ ہم تینوں، آصف شاہ، آپ اور ہم، یہ ہمارے بلبوتے پہ ہی مراد علی شاہ جو ہے ساری الیکشن لڑتا ہے، وہ CM بنتا ہے. الیکشن نہ جیتے تو CM کہاں سے بنے گا؟ حلفیہ طور پہ ہم حلف اٹھائیں تینوں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ان کے خلاف جو ہے ہم کیمپین شروع کر دیں، انہیں جیتنے نہیں دیں گے. تو وہاں سے سکندر راہ پوٹرو صاحب بڑے سیانے
انہوں نے کہا کہ آصف شاہ نہیں، اگر یہ ہمارے ساتھ حلف اٹھانے میں اعجاز شاہ بھی ہو تو بات جا کے بنے گی۔ اعجاز شاہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اعجاز شاہ اس کی الگ کہانی ہے کہ وہ کیسے سروس میں آئے، وہ الگ ایک قصہ ہے۔ کمشنر میرپور خاص لگے ہوئے ہیں اور سید مراد علی شاہ کے بہنوئی بھی ہیں۔ تو وہ معاملہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ وہاں نہیں ہوتا تو سکندر راہ پٹو صاحب بڑے سیاست، دیکھیں کتنی سیاست، یہ ہر ایک کو اپنے مفادات عزیز ہے۔ تو سکندر راہ پٹو نے جب بھانپ لیا کہ نہیں یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا، جو حاجن شاہ نے جو یہ کہانی شروع کی ہے، وہ ٹھک کر کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں سارا قصہ بتا دیا کہ حاجن شاہ یہ کر رہا ہے، یہ حلف کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، اس دوران جو ہے آصف شاہ نے بھی جو ہے وہ معافی تلافی کر لی کیونکہ وہ اس کا اتنا رول نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حاجن شاہ کا جو کردار میں آپ کو بتا رہا ہوں، 30-40 گارڈ تھے اس کے پاس پولیس کے، کیونکہ وہ ڈی آئی جیز یہ وہ سب کچھ تو وہ کرتے تھے۔ پھر سید مراد علی شاہ نے تھوڑا جو ہے ہاتھ اٹھایا اور وہ گارڈ وارڈ واپس ہو گئے، اور اس پہ ظاہر ہے جب صورتحال یہ ہو یہاں تک نوبت آ جائے تو وہ ہوتا ہے سیاست میں، کیوں نہ کریں، جن کو آپ اتنا نوازیں وہ آپ کے خلاف جو اتنی سازشیں کریں، تو وہ معاملہ جو ہے پھر وہ حاجن شاہ ڈھیلے پڑ گئے۔ اب کیا کریں، اب معاملہ تو بن نہیں رہا، اب سی ایم ناراض، سارا پولیس یہ وہ اس کے تمام اختیارات ختم۔ آخر میں آ کے کیا بنا، وہ کنگ آف بھان سعید آباد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، آخر میں آ کے ڈی آئی جی سے ان کے تعلقات تھے، ثاقب اسماعیل میمن صاحب سے بھی اس کے تعلق تھے۔ 2-3 ڈی آئی جی آئے اور مل کے شرجیل انعام میمن صاحب کے پاس کہ معافی تلافی ہماری کرائیں۔ پھر شرجیل میمن صاحب درمیان میں آئے، معافی تلافی ہوئی اور انہیں جو ہے کچھ گارڈ ملے، لیکن اب وہ مزہ کہاں، اب وہ نہیں ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چند ہفتے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ جو پاور شو کرنے جو ہے گئے تھے 7 ایئرپورٹ پہ، وہ کیا تھا، وہ اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے پھر بانپ لیا کہ نہیں ان کے بلبوتے پہ مجھے سیاست نہیں کرنی ہے، اپنی کرنی ہے۔ انہوں نے سلیم باجاری کو اور باقی جو ان کے دیگر لوگ تھے ان کو آگے کیا کہ نہیں اب میں خود جو ہے عوام سے رابطے میں رہوں گا، خود سیاست کروں گا۔ وہاں جو ہے پاور شو کا جو ہوا، وہاں جو ہے وہاں حاجن شاہ اور اس کے بیٹے شامل نہیں تھے۔ پھر وہاں سے ایئرپورٹ سے اتر کے انہوں نے بھان سعید آباد کا دورہ بھی کیا۔ یہ اس کے بعد جو ہے یہ معافی تلافی کی والے جو بات جو ہے حاجن شاہ نے اس کے بعد شروع کی کہ اب تو میرا تو سب کچھ گیا۔ یہ بڑی بے رحم سیاست ہے۔ دیکھیں کہ یہ کیا کیا جو جن کو جو ہے آپ جو کرتے ہیں یہ مفادات ہیں، جب ایک دفعہ آپ نے جو ہاتھ روک لیا تو یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اور اس میں ضلع جام چھوڑوں کی سیاست اس میں بڑا کردار ہے ایک، وہ ابھی تک شخصیت خاموش ہے۔ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ملک اسد سکندر صاحب جس کو جو ہے کنگ آف کوہستان کہا جاتا ہے، زرداری صاحب سے اس کے اختلافات میں نے آپ کو بتایا تھا 13 اگست کے ویلاگ میں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، کیا کہ وہ خود ایم این اے کے امیدوار ہوتے ہیں کیونکہ اس کا وہاں کردار ہے، وہ میٹر کرتے ہیں ضلع جام چھوڑوں کی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ہی ایم این اے کی سیٹ ہے، تو وہ ابھی تک خاموش ہیں۔ تو یہ تھی جو محلاتی سیاست سازشیں، وہ میں نے آپ کو آگاہ کی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔